अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल चाहे यूसुफ बने का राहिल का एपिसोड 8 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। सब जतन महज तेरी नज़र करम की खातिर, इस गुमान से कि फसाना है दिल समझ सके तू कभी। गैब्रियल के घर लौटने के तकरीबन 10-12 दिन बाद ही उसी के बुलाने पर उससे बाहर किसी मुकामी पार्क में मिल रही थी। वो आर्ट अकेडमी से सीधा यहीं आई। एमिलिया भी उसके साथ आई, लेकिन गैब्रियल मैरी क्रूज से अकेले में कुछ बात करना चाहता था, सो वो लौट गई। मिस सब्ज़ापोश का आगाज़ था। हवा में हल्की सी ठंडक और खुशगवार नमी बसी थी। दरख्तों पर कलियां फूट रही थीं, कुछ शाखों पर नर्म सब्ज़ पत्ते दिखाई देते। फ़िज़ा में अहद गुलिस्ता के आगाज़ की खामोश खुशबू फैली थी। पार्क के पगडंडी के करीब एक लकड़ी की बेंच पर वो दोनों विराजमान थे। सूरज की किरणें दरख्तों की छांव से छन छन कर उनके चेहरों पर गिर रही थीं। लंबे से फ्रॉक और टाइट्स में मलबूस, मफलर गर्दन के गिर्द लपेटे, वो लड़की सामने करीब ही में बच्चों को खेलती देख रही थी। कुछ फासले पर कबूतर नरम और मुलायम घास पर दाना चुग रहे थे। दूर कहीं किसी गली से किसी मौसीकार की धुन मध्यम हवाओं के साथ बहती चली जा रही थी। हाइना को जीन्स में मलबूस उस शख्स ने जीन्स की जेब से एक लिफाफा निकाला। कुछ पल उसे यूं ही घूरा, फिर साथ बैठी लड़की को वो लिफाफा थमाया। ये क्या है? उसने जब उस खाकी लिफाफे को देखा तो उसकी आंखों में नासमझी की कैफियत झलकी। खुद ही देख लो, उसने जवाबन बेनियाजी से मुस्कुरा कर शाने झटके। लड़की कशमकश और तशवीश के आलम में उस लिफाफे को खोलने लगी। कुछ ही मिनट बाद उसने वो लिफाफा खोल लिया और उसके अंदर जो था उसकी उसे तवक्को ना थी। ये टिकट्स किस लिए? टिकट्स हाथ में लिए वो शौक के आलम में बुलंद आवाज़ में बोली। गैब्रियल फ़ौरन मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये टिकट्स दरअसल तुम्हारा ख्वाब पूरा होने की निशानी है। वो दिलकश अंदाज में शहद रंग आँखों में चमक लिए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब? और वो उसे आंखें फैलाए देखती रही। मैरी, तुम मिस्र जा रही हो? उसके दोनों कंधे थाम कर वो अपने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैरी के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गुजरा। वो साकित से रहकर उसकी आंखों में देखिए गई। और सिर्फ तुम नहीं, एमिलिया भी। उसने चंद लम्हे बाद अपने कंधे झटके। गैब्रियल ने फ़ौरन अपने हाथ उसके कंधों से जुदा किए। लेकिन इससे पहले तुम दोनों का पासपोर्ट बनवाना है और वीज़ा भी लगवाना है। वह उसे ताज्जुब से और खामोशी से लगातार पलक झपकाए घूरे जा रही थी। नहीं तो ये टिकट सिर्फ हसरत से देखने के लिए रह जाएंगे। उसने टिकट हवा में लहराते हुए कहा। लहजे भर के बाद उसने सर झटका, फिर एक गहरी सांस लेकर बेंच से उठी और इर्द गिर्द बेचैनी और इज़्तिराब से टहलने लगी। गैब्रियल, तुम ये सब कर रहे हो? वो लरसते लबों के साथ बोली। ओह गॉड, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वो भी बेंच से उठ गया। उसके करीब बढ़ कर उसने चंद पल उसकी आंखों में देखा, फिर नरमी से उसके कंधे एक बार फिर अपने हिसार में ले लिए और मुस्कुरा कर कहा। मेरी डार्लिंग, तुम मिस्र जा रही हो? मैं ये टिकट्स नहीं ले सकती गैब्रियल। वो उससे दूर होते हुए मध्यम आवाज़ नजरें झुकाए बोली। नहीं ले सकती? पर क्यों? वो खफगी से कह रहा था। मैं आखिर तुमसे ही कैसे ले सकती हूँ? उसने परेशानी और इज़्तिराब के आलम में जवाब दिया। मैं बताता हूँ। ये कहते हुए उसने उसका एक हाथ थामा, फिर टिकट्स उसकी हथेली पर रख दिए और उन टिकट्स को उसकी हथेली में कैद करते हुए कहा, ऐसे सिंपल। मैरी तभी कुछ कहने लगी, लेकिन उसने फ़ौरन उसकी बात काट दी। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें तोहफ़ा दे सकता हूँ। अब इतना तो हक बनता है ना मेरा। वो खामोश हो गई। और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे सामने ये टिकट्स फाड़ दूंगा।
وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا۔ میری بے بسی سے لب کچلنے لگی۔ تمہارے پاس یہ سب کرنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ چند لمحے بعد اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ گیبریل کے ماتھے پر بل پڑے۔ مانا میں کہ کوئی امیر کبیر شخص نہیں ہوں، لیکن میرے اپنے بھی کچھ ریسورسز ہیں۔ وہ تغافل سے کندھے اچکا گیا۔ پھر بھی بتاؤ نا کیسے؟ اگر تم سچ نہیں بتاؤ گے تو میں یہ ٹکٹس نہیں لوں گی۔ وہ وعید بھرے لہجے میں بولی تو گیبریل نے بے چارگی سے سر ہلا دیا۔ اوکے، میرے پاس کچھ جمع پونجی تھی، اسی میں سے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بس یہی؟ اس نے آنکھیں مزید چھوٹی کیں۔ گیبریل کے حلق میں جیسے کچھ اٹک سا گیا۔ نہیں، کچھ اپنے دوست سے ادھار لیے۔ اس سے بمشکل نظریں ملاتے ہوئے ہم کلام ہوا۔ سارے پیسے تو انکل مارکو نے دیے۔ اچھا، کس دوست سے؟ ٹکٹ سے ہاتھ کی مٹھی میں بھینچے دونوں بازو سینے پہ لپیٹتے ہوئے اس نے شک امیز لہجے میں پوچھا۔ ریکارڈو سے۔ اس نے اپنے اس دوست کا نام لیا جس سے میری بھی واقف تھی۔ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا اور اکثر جب میری اس سے ملا کرتی تو ریکارڈو سے گیبریل کے ساتھ ہی ملا کرتا۔ دیکھو، اب کچھ اور مت کہنا۔ تم نے کہا تھا اگر میں تمہیں بالکل سچ بتاؤں گا تو تم یہ ٹکٹس رکھ لو گی۔ فضلت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ الجھے سے انداز میں گویا ہوئی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میرے ساتھ چلو اور خود ہی ریکارڈو سے پوچھ لو۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے تیزی سے بولا تو میری نے فوراً اپنا بازو چڑھایا اور اسے متذبذب سے انداز میں لہجے بھر کے لیے دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اسے نگاہیں پھیر لی۔ خدا داد فرصت جو عالم تصور کی جاں بخشے، ناس پاس ہی ہو کوئی جو اسے غنیمت نہ سمجھے۔ وہ واپس بینچ پر آ بیٹھی اور دور کھیلتے بچوں کو دیکھنے لگی۔ سنہری آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ دل خوش تھا لیکن قدم ابھی الجھن ہچکچاہٹ کے حصار میں قید تھے۔ وہ خواب جو اس نے کئی سال پہلے دیکھا وہ آج چوکھٹ پر کھڑا در حقیقت کھٹکھٹا رہا تھا اور وہ اس نئے باب کو کھولنے سے ڈر رہی تھی۔ آج میں تم پر یقین کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے گیبریل، میں مصر جاؤں گی۔ عطر امید سے لبریز ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے گالوں کو چھو کر گزر گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھوں سے بھی تبسم کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ گیبریل حیرانی سے اسے منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ پھر جیسے ہی اسے یقین آیا کہ وہ مان گئی ہے تو سر جھٹک کر کھلے دل سے ہنس دیا۔ اور ہاں، میں سب کام تمہیں اکیلے نہیں کرنے دوں گی۔ ٹکٹس تم نے دلوائے تو باقی کے معاملات میں برابر کا کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گی۔ وہ شہادت کی انگلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تحکم سے کہہ رہی تھی تو گیبریل نے مسکان پر قابو پاتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، اس میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہجہ قطعی تھا۔ اف، تم بہت ضدی ہو۔ وہ چہرے پہ مصنوعی اکتاہٹ لیے جھنجھلا اٹھی۔ اس نے سر ہلا کر اس کی تائید کی، پھر مسکرا دیا۔ اسے کچھ پل دیکھے گئی۔ کیا تھا یہ شخص اور اس کے لیے اتنا سب کس لیے کر رہا تھا؟ شاید وہ جانتی ہی تھی، اس لیے تو اس سے یہ تحفہ لینے سے اعتراض برت رہی تھی، لیکن وہ اس کے اصرار و ضد کے باعث اس کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر اپنے خواب کی حقیقت میں بدل جانے کی حرص کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ تھینک یو، وہ ممنونیت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ شکر ہے تمہیں یاد تو آیا۔ گیبریل بے ساختہ بولا۔ میری سر پیچھے کی طرف کیے ہنس دی اور اس کی ہنسی کس قدر خوبصورت تھی اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا۔ وہ جو کرے عرض بھول جا زخم ماضی کو، تلخ نشاں کے ہوتے فراموشی ممکن کیوں کر۔ اس نے ایلٹس کا نتیجہ آنے سے قبل ہی یونیورسٹی آف بولونیا میں داخلے کے لیے آن لائن درخواست جمع کروا دی تھی۔ ساتھ ہی اس نے یونیورسٹی کے میرٹ بیس اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا۔ داخلے کے بعد کچھ ٹیسٹ دیے
اور پھر انٹرویو بھی اس کا اسکائپ کے ذریعے آن لائن ہی ہوا۔ ایلس کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی اسے یونیورسٹی آف بولونیا کی جانب سے ایڈمیشن لیٹر مل گیا تھا۔ ایلس کا نتیجہ جمع کروانے کے کچھ ہی دن بعد اس کا کنڈیشنل داخلہ یونیورسٹی نے فائنل ایڈمیشن میں بدل دیا۔ تبھی نور النساء اس کے بابا پری انرولمنٹ اور ویزا کے لیے خوار ہو رہے تھے، لیکن اب چونکہ ویزا لگ چکا تھا اور پری انرولمنٹ کا معاملہ بھی حل ہو گیا تھا، تو اب اسے اسکالرشپ کے نتیجے کا انتظار تھا، مگر اسکالرشپ قبول ہونے یا نہ ہونے سے پری انرولمنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پیکنگ بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی اور بابا کی اٹلی کی فلائٹ تھی۔ آج دوپہر کے وقت مشعل ریاض اس سے ملنے آئی تھی۔ کافی دن سے اس نے اس کے ہاں کوئی چکر نہ لگایا، تو نور النساء کے اصرار پر وہ فوراً اس سے ملنے چلی آئی۔ گھٹنوں تک آتے کرتے اور ٹراؤزر میں ملبوس، دوپٹہ مفلر کے سٹائل میں لیے، بال پونی میں باندھے، مشعل ریاض بیڈ پر بیٹھی اسے خوش گپیاں لگانے میں مگن تھی۔ برابر میں بستر پر نور النساء بیٹھی تھی، جو لمبے سے فراک اور ٹائٹس میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے اس سے باتیں کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ نور نے نشرہ کو بھی بلانا تھا، اسی غرض سے اس نے اسے 2-3 مرتبہ کال کی، لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا۔ مشعل، کچھ دیر بعد ہتھیلی توڑی تلے پھیلائے نور النساء نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ چہرے پر اب کی بار ایک نم سی مسکان پھیلی تھی۔ مشعل نے بھویں اچکائیں۔ اب ہم پتہ نہیں کب ملیں گے۔ لہجہ مزید نرم و نازک ہو گیا۔ وہ پلکیں جھکائے، ہاتھ میں پکڑے اس چھوٹے سے موتیے کے پھول کو دیکھ رہی تھی جو مشعل اس کے لیے لائی تھی۔ یہ پھول اس کے لان میں تازہ تازہ کھلا تھا، تو وہ اسے توڑ کے یہاں نور النساء کے لیے لے آئی۔ وہ اکثر اس کے لیے کارڈز، پھول، کتابیں لایا کرتی، اور کبھی کبھی تو خط بھی لکھ دیا کرتی۔ اس عہد جدید میں بھی وہ اس قدیم طرز ونٹیج سٹائل کے خطوط لکھا کرتی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے وہ اداسی و فکر مندی سے بولی۔ نور النساء نے ہتھیلی چہرے کے سامنے کی، عطر موتی کو محسوس کیا۔ میٹھی پاکیزہ مدھم اور دلکش خوشبو اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری ایک بات مانو گی؟ پھر اسے مان امید و نرمی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ضرور۔ اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے چند لمحے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ کہ تم مجھے سورہ یوسف کی تلاوت سنا سکتی ہو؟ اور مشعل کو اس کی توقع نہ تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا، وقت بھی تھم گیا، ارد گرد پھیلی خوشبوئے موتیاں مدھم پڑ گئی۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں حد درجہ کی نمی اور کرب امڑ آیا۔ نور، تم جانتی ہو نا؟ اس سے نگاہیں چراتے ہوئے قدر سختی سے بولی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اب کی بار اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ اف، اس نے تبھی زور سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم ماسی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ وہ تعصب سے بولی۔ اسے شکوہ لگا۔ یہ تم کہہ رہی ہو نور؟ ہاں، سب کچھ جاننے کے باوجود؟ اس کی آنکھیں گلابی سی ہو گئیں۔ مشعل، میں بس چاہتی ہوں کہ تم خود کو مزید اذیت نہ دو۔ وہ بے حد اپنائیت سے کہہ رہی تھی، تو مشعل لب کاٹتے رہ گئی۔ یہ نشان دیکھ رہی ہو؟ پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنا ایک بازو نور النساء کے سامنے کیا۔ اس نے آستین پیچھے کو سرکائی تو اس کے بازو کی جلد نمایاں ہوئی، جس پر عجیب سے نشان پڑے تھے۔ اور یہ نشان؟ یکدم اس نے اپنے چہرے پر آنکھ کے تھوڑے نیچے اشارہ کیا، جہاں ایک چھوٹا سا داغ تھا۔ ایسے کچھ نشان میری کمر پر بھی ہیں۔ وہ حواس باختہ لگ رہی تھی۔ میں خود ماضی کو بھلا دینا چاہتی ہوں نور، لیکن یہ نشانات مجھے کچھ بھولے نہیں دیتے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، نور کی آنکھوں میں بھی نمی کی کئی لہریں تھیں۔ مشعل، تم… وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہ پائی۔ مشعل اب اپنا پرس لیتے ہوئے بستر سے اٹھ رہی تھی۔ تم مجھے نہیں سمجھ سکتی، تم کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے،
سانسیں بے ترتیب تھی۔ ایسا نہیں ہے، نور بستر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ایسا ہی ہے، تو وہ بلند آواز میں اسے خالی خالی نگاہوں سے تکتے ہوئے گویا چلائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جب وہ دروازے کی جانب بڑھی تو اس نے بے بسی و تعصب سے پوچھا۔ جہاں بھی جاؤں، تم سے مطلب؟ وہ درجتی سے کہتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ مشل، سوری نا، وہ رندھی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہاتھ سے اسے وہیں رک جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترتے چلی گئی۔ نور وہیں ساکت سے کھڑی رہ گئی۔ اندر بستر پر وہ سفید رنگ کا پھول گرا تھا جس کی خوشبو بے حد پھیکی پڑ گئی تھی۔ پردہ گفتار سے جو ہر حقیقت چھپانا چاہا، دست دعا سے نالہ دل ہرگز نہ تھم سکا۔ اپنا واسطہ آج کل کی تیز رفتار دنیا سے توڑ کر کئی سال پیچھے جاؤ، جب وقت میں برکت محسوس ہوتی۔ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اجنبیوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے بجائے اپنوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کر لینے کو غنیمت سمجھتے۔ گھر میں ہوئے جھگڑے کے باعث وہ کچھ دیر کے لیے گھر نہیں آیا، یوں ہی سامنے ایک پارک میں جا بیٹھا، کچھ دیر سوچ بچار کیا اور اس دوران اسے یقین آ گیا کہ اس کا مصر جانے کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے یہاں سے جانا تھا۔ اب حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ رات کے کھانے سے کچھ دیر قبل وہ گھر آیا اور سیدھا لیونگ روم میں گیا جہاں شاویز زبان موجود تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، انہوں نے اپنے دوست کے گھر سے آئے ہوئے اس نے سیاہ کرتے کے کالر سے کوئی نادیدہ شکن صاف کی، پھر لیونگ روم کے دروازے پر دھیرے سے دستک دی۔ بابا، میں آ سکتا ہوں؟ اور یہ سنتے ہی اندر سے وزلی نرم لہجے میں پکارے، آؤ بیٹے آؤ۔ اس نے ایک سانس باہر کی طرف خارج کی، پھر دروازہ کھول کر لیونگ روم میں داخل ہوا۔ اندر ٹی وی کی اسکرین پر پی ٹی وی پر دھوپ کنارے چل رہا تھا۔ انہوں نے اسے آتا دیکھ کر ریموٹ سے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ اس نے ایک نظر ٹی وی کی اسکرین پر دوڑائی، پھر ذرا سا مسکرا دیا۔ آج اس کے بابا وہ سیریل نہیں دیکھ رہے تھے جو اذلان سیف کو زہر لگتا تھا۔ کیسے آپ؟ اس کی آواز زکام زدہ سی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا، پھر وہ برابر میں صوفے پر آ بیٹھا۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ انہوں نے پوچھا تو جواب دینے کے بجائے اس نے سوال پر سوال کر ڈالا۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ یکدم شاوے زبان کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ حلیل ان کے تاثرات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے یکدم اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھے گیا۔ دیکھ رہا ہوں تمہیں بخار تو نہیں؟ اس کی ناسمجھی میں مزید اضافہ ہوا۔ کیوں؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں تنگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ اس کے ماتھے سے ہٹایا، پھر دیوار پہ لٹکی گھڑی پر آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے وقت دیکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیونکہ بیٹا ابھی کھانے کا وقت ہی نہیں ہوا۔ حلیل یکدم کھانسا۔ اوہ معذرت۔ پھر تیز تیز لہجے میں بول کر ان سے یوں ہی نظریں چراتا ٹی وی کی اسکرین پر چلنے والے سیریل کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ان کی خاموش نگاہوں سے تکا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ لب کاٹتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ جی۔ ان کے گھٹنوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولا۔ اتنا سوچ کیوں رہے ہو؟ کہہ دو جو کہنا ہے، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے بال سہلائے۔ بابا وہ نگاہیں جھکا گیا۔ وہ کیا؟ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بے حد سہولت سے کہا تو وہ بالکل دم بخود سے رہ کر انہیں کھونے لگا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہیں شادی کر کے مجھے اب تو نہیں بتا رہے؟ وہ لہجے میں شرارت لیے بولے۔ اب کی بار وہ مسکرا دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایسا کروں گا؟ پھر مسکراتے ہوئے پوچھا۔
نہیں، میں جانتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے تھپتھپائے۔ حلیل کی مسکان تھم گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ بابا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اس نے انہیں دیکھے بغیر دھیمے معنی خیز لہجے میں بتایا۔ کیا؟ انہیں محسوس ہوا جیسے ان سے سننے میں خطا سرزد ہوئی ہو۔ مجھے معاف کر دینا۔ ٹی وی کی اسکرین پر چلتے اس 1987 عیسوی کے معروف سیریل جو 1993 عیسوی میں عوام الناس کی ڈیمانڈ پر دوبارہ نشر کیا جا رہا تھا، اس کے ایک بوڑھے آدمی کی کسی سوٹڈ بوٹڈ کردار سے کی جانے والی گفتگو کی مدھم آواز کمرے میں سنائی دی۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں مصر جا کر آپ کا کاروبار آگے بڑھاؤں۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور ٹہر ٹہر کر سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ بالکل ششدر رہ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اکٹھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور اب آپ کو اکیلے سیر و تفریح کی سوچ رہی ہے؟ اس کی معافی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ بات شاید تم انجانے میں کہہ رہے ہو، لیکن سچ کہہ رہے ہو۔ اسکرین پر روشن سیریل میں بستر پر لیٹا وہ ناتواں وجود گویا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے نا مصر میں کپاس کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے، پھر ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی نظریں چرا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، صحیح شخص اس آدمی سے بولا۔ ادھر دیکھو، انہوں نے بے سنجیدگی سے کہا۔ جی۔ وہ نچلا لب دبائے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ ہے، میرے علاوہ کس کو پتا ہوگا کہ آپ نے مجھے کتنا چاہا ہے؟ وہ جواباً نرمی سے بولا۔ اندازہ تو تمہیں ہے، لیکن یقین بھی کر لینا، ہمیشہ یاد رکھنا میں نے تمہیں بہت بہت چاہا ہے۔ افتخار نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کے گلے میں گولا سا ڈگا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے بابا۔ وہ شوق کے عالم میں قدرے بلند آواز میں بولا، اور اس کے اسی رد عمل کو دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ اگر تم مصر چلے گئے تو یہاں کا کون سنبھالے گا؟ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئے اور اسے ہاتھ سے اوپر صوفے پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ظاہر افتخار بھائی ہے سارا کام کاروبار سنبھالنے کے لیے۔ وہی تھے، اور ویسے بھی انہیں مجھ سے زیادہ تجربہ ہے۔ مجھے تو کام کرتے ہوئے بھی بہت کم عرصہ ہوا ہے، جبکہ انہیں تو آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے وہی یہاں کام کرنے سے اہل ہیں، میں نہیں۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ انہیں اس بات پر قائل کر رہا تھا کہ افتخار اس سے بہتر نہ ہوتے ہوئے بھی بہتر ہے۔ اس پر اس کمرے کی سنہری بتیاں شاوے زبان کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک تعصف امیز سانس اندر کو کھینچی، پھر ایک آنکھ ذرا سی رگڑ کر کہا، تو افتخار نے تم سے یہ سب کہا ہے؟ اس کے حلق میں جیسے کوئی کریلا پھنسا۔ بابا، اس کے چہرے کی جوت بالکل مان پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ کو یہ سب کیسے معلوم تھا، اور پتہ نہیں اولاد کو کیسا یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے کچھ چھپا سکتے ہیں۔ رکو، افتخار کو بلاتا ہوں۔ وہ لب کو چلتے ہوئے آواز میں سختی لیے بولے۔ وہ صوفے سے تھوڑا آگے ہوئے۔ افتخار، انہوں نے برہمی سے اسے پکارا تو وہ فوراً ایک بار پھر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ بابا؟ اس کی آواز میں درجہ کی پریشانی اور فکر مندی تھی۔ وہ اب کوئی فساد نہیں چاہتا تھا، وہ مفسد نہیں تھا، مفسد تو کوئی اور ہی تھا۔ افتخار بھائی نے کچھ نہیں کیا، یہ میری اپنی خواہش ہے کہ میں مصر جاؤں۔ آپ تو جانتے ہی نا مجھے، ایک مرتبہ مصر سے جاب کی آفر بھی آئی تھی، میں تو تب سے وہاں جانا چاہتا تھا۔ یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس میں میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ وہ التجائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر بے بسی اور تعصب سے سر ہلانے لگے۔ حلیل، ایک بات سن لو، تم جس شخص کے لیے یہ سب کر رہے ہو نا، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تم سے حسد کرتا ہے۔ حالانکہ تم دونوں میرے ہی بیٹے ہو، پھر بھی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ در حقیقت وہ شیطان کا غلام بن چکا ہے، اور معلوم نہیں وہ کب تک اس کا غلام بن کر رہے گا۔ اس کا جسم جیسے بالکل جام ہو گیا۔ یاد ہے نا سورہ یوسف کی وہ آیت جہاں حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں دیکھا گیا خواب اپنے والد محترم
حضرت یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں تو وہ انہیں جواباً کیا کہتے ہیں، ذرا بتاؤ گے؟ انہوں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ فصیح کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ بچپن سے ہی وہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا اور اس سے جو بھی سیکھتا تو وہ شاویز زبان کو آ کر ضرور بتایا کرتا۔ وہ افتخار شاویز کی طرف حافظ نہیں تھا، لیکن یہ کہنا غلط نہیں کہ اس عظیم کتاب کا علم افتخار کی نسبت اس شخص کے پاس زیادہ تھا۔ افتخار کے پاس موجود علم تو محدود تھا، بے حد محدود اور سطحی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے پلکیں جھکائے، بہت مؤدبانہ انداز میں انہیں آیت کا ترجمہ سنایا۔ ہر سو عطر تجلی سا پھیل گیا۔ شاویز صاحب کی آنکھیں یکدم بے حد نم ہو گئیں۔ انہوں نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ ان کی گردن کی رگیں کھچی ہوئی دکھائی دیتی۔ جس دن تم نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اس دن جانتے ہو میں نے اپنے رب سے کیا دعا کی؟ آنکھیں ہنوز بند تھیں، آواز بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، میرے بیٹوں کے درمیان حسد نہ پیدا ہونے دینا۔ انہوں نے آسودہ سی گہری سانس بھری، وہ سراسر ساکت و سامت رہا۔ لیکن اس شخص کے دل کو حسد جیسی بیماری سے کون بچا سکتا ہے، جس کا دل اللہ کی تقسیم پر خوش نہ ہو، جو ہمیشہ خود کو سب سے برتر سمجھتا ہو اور جو ناشکری کی روش اختیار کر لے۔ انہوں نے پرملال انداز میں کہتے ہوئے مندی مندی سے آنکھیں کھولیں۔ تم مصر جانا چاہتے ہو؟ سر صوفے کے پرس سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے کمزور لہجے میں پوچھا۔ جی، وہ چند لمحے بعد بولا۔ اس نے گویا خون کا گھونٹ پیا۔ انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی مجبوری تھی۔ وہ یہ سن کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرا دیے۔ آنکھوں کے کنارے گیلے تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن میں تمہیں کبھی یہ نصیحت نہیں کروں گا کہ کسی کی وجہ سے تم اپنی جگہ چھوڑ دو۔ وہ جگہ، وہ مقام جسے تمہارے رب نے تمہاری محنت کی وجہ سے تمہیں نوازا ہو۔ خلیل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ وہ آہستگی سے کھڑا ہوا اور کچھ پل انہیں یوں ہی دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، چلے بابا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بمشکل اٹھنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ایک ہاتھ میں انہوں نے اپنی چھڑی بھی لے رکھی تھی۔ بڑھاپے کے باعث کمر اور گھٹنوں میں شدید درد رہتا۔ خلیل اب انہیں سہارا دیے لیونگ روم سے باہر جا رہا تھا۔ وہ ٹی وی بند کرنا بھول گئے۔ اسکرین پر چلتے اس سیریل کے مناظر ہر لمحہ تبدیل ہوتے رہے۔ اس تمنا دل کو کبھی ہماری نگاہ سے دیکھو تو سمجھو، چراغ تمنا کا کیا وزن ہے آرزوؤں کے پرلے میں۔ افق پر چھائے دوپہر کے سنہرے، پیلے اور نارنجی رنگ دھیرے دھیرے مدھم پڑ رہے تھے۔ گیبریل سے ملاقات کے بعد وہ سیدھا ہوٹل لوٹی۔ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی وہ پرجوشی کے عالم میں بلند آواز میں بولی، ایمی سنو، مجھے تمہیں ایک بہت ہی اہم بات بتانی ہے۔ امیلیا جو آدھی سینوں والی شرٹ اور کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، اسے ناسمجھی اور حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میری اب اس کمرے میں رکھی چھوٹی سی الماری کی جانب بڑھی اور اس کی نچلی دراز میں سے ایک چھوٹا سا صندوق نما گہرے بھورے رنگ کا ڈبہ نکالا۔ اسے چند لمحے مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اسے تھامے بستر پر امیلیا کے برابر میں رکھا اور خود بھی ساتھ تھپ سے آ بیٹھی۔ اس ڈبے پر سنہرے حرف میں تحریر تھا، مائی وش نیسٹ، میرے خوابوں کا آشیانہ۔ امیلیا اس خوبصورت ڈبے کو تجسس اور الجھاؤ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھول رہی تھی۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن نمایاں تھی۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھو، میری اب اس ڈبے کو کھول رہی تھی۔
اس ڈبے کو پہلے کبھی دیکھنے کا اتفاق اسے نہ ہوا۔ الماری کا نچلی دراز بھی میری کا تھا، اسی لیے اس کی چابی بھی اسی کے پاس ہوا کرتی۔ جیسے ہی وہ ڈبہ کھلا تو میری کے لیے وقت یکدم جیسے تھم سا آ گیا۔ وہ آنکھوں میں خوشی کے باعث نمی سموئے، تبسم میں شیریں پھیلائے اس کے اندر موجود اشیاء کو دیکھنے لگی۔ یکدم ہلکی ہلکی سی مٹی کی خوشبو اور پرانے سوکھے ہوئے عطر گل کی مہک ارد گرد پھیل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ امیلیا کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ سب میری خیالی دنیا ہے جہاں موجود ہونے کے خواب میں کب سے دیکھا کرتی۔ وہ اس ڈبے میں سے مرجھائے ہوئے گلاب کی پتیوں میں لت پت تصویروں کو نکھالتے پھرتی سے بول رہی تھی۔ آنکھیں نمی کے باعث چمک رہی تھیں۔ ایمی ابھی تک معاملہ سمجھ نہیں پائی۔ تو کیا ہوا؟ اس نے قدرے بیزاری سے کہا۔ میری نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر پکڑی جس میں مصر میں واقع دریائے نیل کا صبح کے وقت کا دلکش و پرفتین منظر دکھائی دیتا۔ وہ اشتیاق سے بالکل خاموش رہ کر اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں چمک قدرے برسی گئی، سانسیں مدھم اور ہلکی سی گہری تھیں۔ اس کا چہرہ یوں کھلا کھلا سا لگتا جیسے تیرے چمن نے اس کے رخساروں کو چھو لیا ہو۔ میں مصر جا رہی ہوں ایمی، میں اپنے خوابوں کے دیس جا رہی ہوں۔ وہ نم لہجے میں دھیمی آواز میں بولی تو وہ یکدم بالکل دنگ رہ گئی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ آنکھیں پھیلائے اسے جو کا تو دیکھی جا رہی تھی۔ میری ایک ادا سے مسکرائی، پھر بستر پہ چٹ سے سیدھا لیٹ گئی۔ وہ چھت کو تکنے لگی۔ ہوش تو اب آیا مجھے۔ تم پوچھتی ہو نا کہ خداوند یسوع مسیح ہے یا نہیں، تو یہ ہے اس کا جواب۔ دیکھو میں اس پر ایمان رکھتی ہوں نا، تبھی اس نے میری یہ مراد پوری کر دی۔ وہ سنہرے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے سحر زدہ سا ہو کر کہہ رہی تھی، او گاڈ، میں کتنی بے وقوف ہوں، کیسے تمہاری باتوں میں آ کر اس کے ایگزسٹنس پر شبہ کرنے لگتی ہوں۔ وہ قدرے پشیمانی سے بولی، پھر کروٹ اس کی طرف بدلی اور مٹھے گال تلے پھیلائے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہنے لگی، لیکن ایمی وہ ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج میرا یہ خواب پورا نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم مصر جا رہی ہو؟ ایمی جھٹ پٹ بولی اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اور صرف میں نہیں بلکہ تم بھی۔ اسے ایک اور دھچکا لگا۔ میں؟ اس نے شہادت کی انگلی سینے پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا۔ ہاں، اس نے سہولت سے جواب دیا اور پھر بستر پر ایک طرف رکھے اپنے پرس کو لیٹے لیٹے ہی کھینچا اور اٹھ کر بیٹھی۔ اس میں سے وہ ٹکٹس نکالے جو اسے گیبریل نے دیے تھے۔ اس نے وہ ٹکٹس امیلیا کو تھمائے تو کچھ پل کے لیے وہ بالکل ساکت و جامد رہ گئی۔ یہ ٹکٹس یہ کس نے دیے؟ گیبریل نے۔ وہ ذرا سا کندھے اچکا کر بولی۔ کیوں؟ آواز میں حد درجہ کی ناسمجھی اور حیرانی تھی۔ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اب دوبارہ سے اپنے خوابوں کے آشیانے میں موجود اشیاء کو دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ اس کا سر گویا چکرا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور دوستی میں اتنا تو اس کا حق بنتا ہے نا۔ اس نے نزاکت سے ایک سوکھا ہوا پھول ہاتھ میں پکڑا اور اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت امیلیا کو وہ بالکل کوئی ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ ویسے یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایسا دوستی میں نہیں ہوتا۔ میری نے اس کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اس ڈبے میں موجود تصویروں کو پرجوشی و مسرت سے باری باری پکڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سنو، میری نے ان تصویروں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہ پوچھو کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمی نے سر جھٹکا۔ گیبریل نے ہم دونوں کے ٹکٹس تو دے دیے ہیں، کہہ رہا تھا ویزا وغیرہ بنوانے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کچھ ہی دن میں یہ سب کام مکمل ہو جائیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے مصر۔ آخر میں اس کی آواز جذبوں کی لہر میں ڈوب سی گئی۔ یہ ناممکن ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا؟ میری نے اسے سوالیہ نگاہوں سے فوراً تکا۔ ہاں، یہ ناممکن ہے۔ اس کے منہ کے زاویے قدرے بگڑ سے گئے۔ نہیں، یہ ممکن ہے، ان ٹکٹس کو دیکھو۔ میری معصومیت سے بولی اور اس کی طرف وہ ٹکٹس بڑھائے جسے اس نے فوراً جھڑک دیا۔ میں نہیں جا رہی، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، یہاں اتنے کام ہیں، وہ سب چھوڑ کر میں مصر چلی جاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ خفگی سے بول رہی تھی۔
تو اس نے دیکھا کہ میری کے چہرے پر ہلکی سی سرخی اور آنکھوں کے کناروں پر لرزتے آنسو امڑ آئے۔ آر یو ان یور سینسز؟ وہ خوف سے بولتے بستر سے اٹھنے لگی تو میری نے تبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز میری، پلیز ایمی، خداوند ایسا موقع دوبارہ نہیں دے گا۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ تو تم چلی جاؤ، تمہیں کون روک رہا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ وہاں اکیلے نہیں جانا چاہتی۔ اس نے تعصب سے سر جھکا لیا۔ تو جس نے یہ ٹکٹ دی اسی کے ساتھ چلی جاؤ۔ آئینے میں اپنے بال درست کرتے ہوئے وہ طنزی انداز میں بولی، نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، تم لڑکوں کے ساتھ یوں گھومنے پھرنے میں اتنی شائع کیوں ہو؟ وہ اس کی جانب مڑی۔ ایسا نہیں ہے، بس مجھے پسند نہیں یوں گھومنا پھرنا۔ اس نے معمولی سے انداز میں جواب دیا۔ وہ جس سماج کا حصہ تھی وہاں عورتوں کا نامحرم مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تو کیا، ایک ہی چھت تلے بغیر کسی تعلق کے رہنا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس معاشرے کا فرد ہونے کے باوجود بھی اس نے اس غلط دستور کو پوری طرح سے نہیں اپنایا، مگر اس کی نسبت امیلیہ میں یہ سماجی برائی پوری طرح سے رچ بس چکی تھی۔ میری کے دوستوں کی فراست میں زیادہ تر لڑکیاں ہی تھیں، اور جن لڑکوں سے اس کی دوستی تھی ان کی تعداد تقریباً 1-2 ہی تھی۔ جن لڑکوں سے اس کی دوستی تھی وہ بھی صرف دوستی تک ہی محدود رہتے، کبھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتے۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس نے کبھی ان کو اپنی حدود پار کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ پلیز ایمی، اس نے منت بھرے لہجے میں یہ کہا، ابھی ہم اکیڈمی جوائن کیے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ وہ قدرے اکتا کر بے چارگی سے بولی، ہم چھٹی کی درخواست جمع کروا دیں گے نا؟ اس نے تیزی سے جواب دیا، اور کام سے کیسے چھٹی لوگی؟ سوال ترنت سے پوچھا گیا۔ میں بات کر لوں گی نا، تم اپنا سوچو۔ جواب بھی اسی رفتار سے دیا گیا۔ میں ایک بار میں کام کرتی ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس بار کا مالک اتنا رحم دل ہے کہ وہ مجھے اتنی جلدی لمبی چھٹی دے دے گا۔ میری چپ ہو گئی۔ وہ بے دلی سے سامنے ڈبے میں بکھرے مرجھائے ہوئے پھول اور تصویروں کو دیکھنے لگی۔ اترے گل قدرے مان سا پڑ گیا۔ ویسے ٹور ہے کتنے دن کا؟ امیلیہ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پہ کھڑی اس کا اداس وجود دیکھ رہی تھی، تو چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے پوچھا، تقریباً 1 ماہ کا۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ وہ جواباً اس بات میں سر ہلا کر الماری تک چلی گئی۔ تم بات تو کر کے دیکھنا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ فائن، میں بات کروں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ مانے گا یا نہیں۔ وہ چانے اچکا کر بولی تو میرن فوراً بستر سے اٹھی اور اس کے قریب دوڑی۔ تو مطلب تم جاؤ گی؟ اس کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ اگر وہ مان گیا تو پھر میں سوچوں گی۔ اسے دیکھ کر وہ جتانے والے انداز میں بولی، بس پھر طے ہے، اگر وہ مان گے تو تم جاؤ گی نا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تقریباً خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ اوکے اوکے، ایمی نے اسے پرسکون کرتے ہوئے کہا، اب مجھے کام ہے، میں جا رہی ہوں۔ پھر الماری سے اپنا پرس نکال کر تہکن سے کہا، کہاں کا خردمند ہے ہم، کہاں کے خردمند ہے ہم، کرے کوئی منطقی سوال، باعث خوف آشنائے حقیقت جواباً سل جائے لب۔ میں سوچتی ہوں خداوند نے میری یہ خواہش پوری کی، کیا معلوم وہ مجھے وہاں میرے خوابوں کے شہزادے سے بھی ملوا دے، وہ شہزادہ جس کے ملنے سے پہلے ہی تم مجھے نیند سے جگا دیتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ارد گرد غلام میں دیکھتے ہوئے، سنہری لٹ انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے محبت سا ہو کر کہہ رہی تھی، سنو۔ اور یہ سنتے ہی ایمی کے دروازے تک جاتے قدم زنجیر ہوئے، اور اس نے مڑ کر میری کو پکارا۔ میری جو بستر پر بیٹھی اس ڈبے میں موجود چیزوں کو ایک بار پھر اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، محض ذرا سے سر ہلا گئی۔ ہمارے پڑوس میں وہ بیان کر رہتی ہے نا، اس کے کچھ ہی دنوں میں کارلو سے شادی ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ قدرے عجیب سا تھا۔ اچھا، تو تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ بیان کا ایتھسٹ ہے، جیسے میں ہوں۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا اور ایک تصویر کو ڈبے کی ایک طرف سلیقے سے رکھا۔ یاد اس نے بتایا تھا کہ کارلو کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔
ایمی کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ ہاں تو، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں گمسم تھی۔ تو یہ کہ کارلا کا نہ صرف اس دوسری لڑکی کے ساتھ بریک اپ ہوا، بلکہ وہ تو اب سیدھا بیانکو سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ میری ستائشی انداز میں مسکرا دی۔ اسے اس کی محبت مل گئی، یعنی اس کی بھی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن وہ تو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتی، پھر اس کی خواہش کیوں پوری ہوئی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا تو یکدم اس کا جسم برف کی مانند جم گیا۔ میں تمہاری خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی، لیکن صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو ضرور۔ تم بہت عقل مند ہو، محض ایک وعدے کی بنا پر جان بوجھ کر بیوقوف مت بنی رہو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور وعدے پر خاصا زور دیا۔ میری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے کی رونق مان پڑ چکی تھی۔ تمہیں اگر میں نے اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ بتایا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے تانے دو۔ وہ شکست خوردگی سے اور خفگی سے بولی، میں تمہیں تانے نہیں دے رہی، صرف اس بات کا احساس دلانا چاہتی ہوں کہ تمہیں ہمیشہ ہر کام کا کریڈٹ اسے کیوں دے دیتی ہوں جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، باقی تمہاری مرضی۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور اس کا کہا گیا ہر لفظ اسے زخمی کر گیا۔ کچھ دیر پہلے کا افسوس اور مشک گل چھن سے زائل ہو گئے۔ چہرے پر بے حد سرخ ہو گیا اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے بے دلی اور درشتی سے اپنے خوابوں کی بستی کا در بند کر دیا۔ اس گزشتہ عمر کا سیاہ باب کوئی کیوں کر یاد کرنا چاہے، ایام گزشتہ جو بن جائے ناسور، کوئی کیسے چھٹکارا پائے۔ مشل ریاض گھر لوٹی تو اس کی آنکھوں میں خالی پن اور بے نوری چھائی تھی۔ وہ شکستگی سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی، کسی سے بات کیے بغیر۔ لاؤنج میں بیٹھی اس کی بڑی بہن علیزہ اور علیزہ سے چھوٹا اس کا بھائی بلال اسے پکارتے رہے، لیکن وہ ان سے رخ پھیرے نظریں چراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے کی چند بتیاں روشن تھیں۔ وہ اپنے ڈیسک پر گئی۔ اس کے رخساروں پر بوجھل تھکن قائم تھی۔ کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ کیا تم مجھے سورہ یوسف کی تلاوت سنا سکتی ہو؟ اس کے ذہن کے پردے پر رہ رہ کر نور النساء کے الفاظ کی بازگشت سنائی دی تھی۔ اس کے گال کب بھیگنا شروع ہوئے اسے اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ تم جانتی ہو نور، یہ میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ ڈیسک پہ دونوں بازوؤں کے درمیان اپنا سر جھکا گئی۔ مشل ریاض کے 19 سالہ وجود کے گرد یکدم عطر ماضی کی خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ وہ صوت دل نواز جو نفس محفوظ جان کو بیدار کرے۔ اس کے ثنائے جمال کے بیان میں الفاظ عاجز رہے۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ یہ منظر ایک ایسے کمرے کا تھا جہاں ہر سو سکوت قائم تھا۔ روشن دان ان سے نرمی سنہری دھوپ اندر اتر رہی تھی جو کمرے کی سفید دیواروں پر ہلکی ہلکی جھلکیاں بکھیر رہی تھی۔ یہاں صفیں بچھی تھیں اور بچے ہاتھوں میں قرآن لیے مؤدب سے انداز میں دوزانوں ہو کر بیٹھے تھے۔ ان کی کتابیں مبین کہ ورق پلٹنے کی سرسراہٹ ماحول میں پھیلے عطر تجلی کے ساتھ کھل رہی تھی۔ ایک خاتون نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے ساتھ کھڑا اس 12 سالہ بچی جو کہ سیاہ عبایا میں ملبوس تھی اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہی عبایا زیبتن کیے ہوئے تھی جو پچھلی سال اس کی والدہ بڑے اشتیاق و محبت سے اس کے لیے عمرہ کر کے لائی تھی۔ اسے خود یہ لباس بے حد پسند تھا۔ وہ بچے معصومیت سے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں قرآن لیے ایک صف میں جا بیٹھی۔ کمرے کے مرکز میں وہ 35 سالہ باحجاب خاتون بیٹھی تھی جو دراصل ان بچوں کو قرآن حفظ کروایا کرتی۔ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی جاذبیت تھی جو اس کے دل میں اتر گئی۔ وہاں موجود ہر بچہ انہی کے پیچھے پیچھے تلاوت دہرا رہا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے ہوتے ہوئے مشل ریاض کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ ذرا سا مسکرا دی۔ کاش میں بھی کبھی ان کی طرح خوبصورت تلاوت کر سکوں۔ ان خاتون کا چہرہ رشک سے دیکھتے ہوئے قرآن پاک کے دلکش پرسوز تلاوت سنتے ہوئے اس کے دل کی عجیب پرسکون سی کیفیت تھی۔ عطر تجلی نے اس کی روح کی وادی کو مہکا دیا۔ انہوں نے بچوں کو سبق یاد کروایا تو ان کی نگاہ اس ہلکی بھوری آنکھوں والی بچی کے جانب گئی
ایک نرم سی مسکان چہرے پر پھیلائے انہوں نے ہاتھ سے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بچی سر پر اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے آہستگی سے ان کے قریب آئی۔ تو تم کلثوم باجی کی بیٹی ہو نا؟ حفصہ نامی اس خاتون نے پوچھا تو اس نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ مشعل ریاض کو اس کی والدہ نے 5ویں جماعت کے بعد اس مدرسے میں داخلہ کروا دیا۔ وہ چاہتی ہی تھیں کہ ان کی بیٹی حافظہ بنے، قرآن اس کے دل میں بس جائے، اور یہی خواہش مشعل کی بھی تھی۔ حفصہ کو کلثوم بیگم کافی عرصے سے جانتی ہی تھیں۔ وہ ان کے گھر اکثر قرآن خوانی اور میلاد پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور درس دینے آیا کرتی۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے اور آپ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں، کیا مجھے بھی اپنی طرح قرآن کی تلاوت سکھا سکتی ہیں؟ اس بچی نے معصوم مسکان چہرے پہ پھیلائے پوچھا۔ کیوں نہیں، اسی لیے تو تمہاری ماں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، میں تمہیں یہاں سب سکھا دوں گی۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لے کہہ رہی تھی تو آہستہ آہستہ ان کا چہرہ دھندلانے لگا۔ جہاں پہلے روشنی کا بسیرا تھا وہاں تاریکی ہی تاریکی پھیلنے لگی۔ سکوت مان پڑ گیا، زمانے بھر کا شور سماعتوں میں گونجنے لگا۔ وہ چہرہ جو پہلے کھلا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر کہیں بیٹھا رو رہا تھا۔ اور بس پھر اس نے ڈیسک پر سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ ماضی کے حصار کو توڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ خوشبو جو وہ کچھ دیر پہلے محسوس کر رہی تھی وہ بھی بالکل غائب ہو گئی۔ تمام دور زیست وہ خود کو صاحب صبر ہی سمجھتے رہی خاموش جبر پہ جو وہ بھی کچھ کم نہیں ظالم سے۔ شاویز عوان نے اسے پاکستان رک جانے کے متعلق مزید کچھ نہ کہا۔ اس کے مصر جانے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ اس دن کے بعد سے اس کے افتخار شاویز سے کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ جان چکا تھا کہ خلیل ابراہیم پاکستان چھوڑ کر مصر جا رہا ہے، لیکن اس متعلق اس نے خلیل سے کوئی بات نہ کی۔ مگر اس کے رویے میں عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ کافی خوشباش دکھائی دیتا، اور تو اور اس کا اقصیٰ سے بھی اس دن کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوا۔ اقصیٰ کو لگتا کہ شاید اس پر خلیل کی باتوں کا اثر ہو گیا، لیکن کون جانے کہ اس کا یہ رویہ دائمی تھا یا پھر وقتی۔ وہ شخص جو دین کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، اس پر کسی اور کی باتوں کا اثر بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں موجود بستر پر کپڑے پھیلائے ہوئے تھا۔ ایک بڑا سا ٹیچی بیڈ پر رکھے ہوئے وہ اس میں کپڑے طے کر کے ڈال رہا تھا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ آج اس کا دفتر میں آخری دن تھا، سو دفتر سے آتے ہی وہ بچا کچا سامان پیک کرنے لگا۔ دفتر کے تمام ملازمین کو بھی آج اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ کل سے دفتر کا سارا نظام خلیل کے بجائے افتخار سنبھالے گا۔ کمرے کی دیوار پر لٹکی وہ گھڑی جس کی پیتل کی گولائی میں وقت کی زرد بن کی دھن سی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ اس کی ٹک ٹک کی مدھم سی صدا 1993 عیسوی کی خاموش و سکوت سے بھری شاموں کا پتہ دیتی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے وہ نیم وجود دکھائی دیتا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملاتے ہوئے لب کترتے ہوئے اس عورت نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خلیل نے مڑ کر دیکھا، وہاں اقصیٰ کھڑی تھی۔ اس نے نظریں پھیر لیں، اب بظاہر کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے یہ نوٹ کیا تھا کہ خلیل اس سے کافی کھچا رہتا۔ پہلے بھی وہ اس سے کوئی بہت زیادہ بات چیت نہ کرتا، لیکن پھر بھی حال احوال پوچھ لیا کرتا۔ لیکن اب تو وہ بھی بالکل ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اب اگر وہ اسے کہیں آتا دیکھتا تو چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا۔ تم جا رہے ہو خلیل؟ اس نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ خلیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ افتخار کی طرف سے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے وہ نظریں نیچے کرتے ہوئے بولی تو خلیل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ معافی مت مانگے بھابھی۔ آواز میں کرب تھا۔ اقصیٰ نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہاتھ نیچے کر لیے۔ آپ یہ سب کرنے کے بجائے وہ کیوں نہیں کرتی جو آپ کو کرنا چاہیے؟ اس نے چند لمحے بعد اسے دیکھتے ہوئے معنی خیز و قدر التجائیہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ خلیل طنزی انداز میں ہلکا سا مسکرا دیا، ہاتھ میں پکڑی ایک طے شدہ شرٹ بیڈ پر پھینکی اور گہری سانس لے کر کہا، آپ افتخار بھائی کو چھوڑ دیں، اس میں آپ کی مدد کروں گا۔
اور یہ سن کر اسے کوئی حیرت نہ ہوئی، اسے خالی مرجھائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ نگاہت امید کی لہر ہر سو پھیل گئی۔ نہیں چھوڑ سکتی، میری مجبوری ہے، وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ جانتی ہے بھابھی، میرے نزدیک کون کون ظالم ہے؟ ایک دو قدم آگے بڑھ کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک وہ جو ظلم کرے اور دوسرا وہ جو ظلم پر خاموش رہے۔ اکثر نے جواب نہ دیا تو اس نے دو ٹوک انداز میں چبا چبا کر کہا، چہرے پہ سختی در آئی، میں ظالم نہیں ہوں خلیل، میں صابر ہوں۔ بیچارگی سے رندھی ہوئی آواز میں بولی تو خلیل بے ساختہ طنز و استہزاء سے مسکرا دیا۔ صبر ظلم پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ظلم کے خلاف لڑنے کے باعث جو نتائج ہوتے ہیں ان پر صبر کیا جاتا ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر کچھ کہنے لگی تو خلیل نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کو ڈر ہے کہ طلاق کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے نگاہیں باریک کرتے ہوئے پوچھا۔ اکثر کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اس ڈر کو آپ نے اندر سے نکالنا ہے، کیونکہ انہی باتوں پر تو آپ کو صبر کرنا ہے، نہ کہ بھائی کے ظلم و ستم پر۔ آخر کے چند الفاظ پر اس نے خاصا زور دیا۔ وہ ہنوز خاموشی کے گھونٹ پی رہی تھی۔ اس کو سکوت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوا۔ آپ صابر نہیں، بلکہ آپ ظالم ہیں اور بزدل بھی، وہ بلند آواز میں کہتا پلٹ گیا، اور یہ سنتے ہی وہ کچھ پل کے لیے ششدر رہ گئی، اور پھر اس کے گہرے برے رنگ کی آنکھوں سے ابشار گر کے ٹوٹ پڑے۔ اس کے الفاظ تلخ تھے، لیکن ان میں سچائی تھی جو اس وقت وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی کی مار پیٹ سہنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن لوگوں کی باتیں سننا مشکل۔ اس نے غصے و تعصب سے سر جھٹکا۔ کمتر، برتر، افضل، ادنا کی اس بے مسمر جنگ کو لڑتے لڑتے بھول بیٹھے اس بادشاہ بلا شریک کو۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے وہ سختی سے بولا۔ وہ سر پر لیے دوپٹے کا پلو منہ میں دبائے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھے گئی، پھر آہستگی سے مڑی دروازے کے پاس پہنچی تو اس کی سماعتوں میں اس کے الفاظ ٹکرائے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مرد تو کہتا ہے کہ وہ عورت کا حاکم ہے، لیکن عورت بھی یہ مان لیتی ہے کہ اس کا حاکم مرد ہے، اللہ نہیں۔ وہ اللہ جس کے پاس تمام جہانوں کی بادشاہت ہے، جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، بلکہ اس میں حد درجہ کی تکلیف اور دکھ کا بصیرہ تھا۔ اللہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اس کا بندہ یا بندی اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے حاکم تسلیم کرے۔ اسے یکدم ہرس و گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ سچ کے تیروں نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ خلیل نے کرب و تکلیف سے پیچھے مڑ کر کھلے دروازے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر دل گرفتگی سے دوبارہ سامان پیک کرنے لگا۔ نگاہت امید کی جگہ اداسی کی مہکار نے لے لی۔ جو ہم نے کہا وہ محض رفیق جاں کی بھلائی کے لیے، جو اس نے سمجھا وہ محض یاد رنج کو جگانے کے لیے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ میں ریموٹ لیے وہ یوں ہی LED پر یوٹیوب کھولے، یوٹیوب کی تجویز کردہ ویڈیوز کو باری باری بدل رہی تھی۔ سامنے بڑی میز پر ایک پلیٹ میں کچھ بسکٹ پڑے تھے جنہیں وہ بے دلی سے کھا رہی تھی۔ اس کا منہ کافی خراب لگ رہا تھا۔ اس کے بابا بھی ابھی تک گھر نہیں لوٹے، شاید آج دفتر میں زیادہ کام نپٹانے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے نشرہ کی کال موصول ہوئی تو اس نے میز پہ پڑا فون اٹھایا۔ نشرہ کا نمبر دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کسی اور کی منتظر تھی، لیکن پھر بھی چہرے پر ایک جبری مسکان قائم کرتے ہوئے اس نے فون پک کیا اور کان سے لگایا۔ سلام دعا رسمی سی گفتگو کے بعد نشرہ کہہ رہی تھی، یار امی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں نہیں آ سکی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے اٹلی جانے سے پہلے تم سے ضرور ملنے آؤں گی، اوکے؟ اس کی امی کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، اس لیے وہ آج ان دونوں سے ملنے نہ آ سکی۔ ٹھیک ہے، نور النساء نے مختصر سے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم پریشان لگ رہی ہو؟ نشرہ نے قدرے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اور وہ دوست تھی کیا جو آپ کے برے مون کا پتہ نہ لگا سکے، جو اس تکلیف کو نہ بھانپ سکے جو آپ نے مسکراہٹ کے ملمہ کے پیچھے چھپا رکھی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، وہ جیسے گھٹا گھٹا سے رو رہی تھی۔ تھوک نکل کر اس نے جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ اچھا،
پھر خفیہ جواب دینے کے چند لمحے چہرے پر شرارت بھری مسکان پھیلائے وہ پوچھنے لگی، ماشاءاللہ آئی تھی نا؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ میرے بغیر تو خوب انجوائے کیا ہوگا، ہے نا؟ اور یہ سنتے ہی اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم تو کچھ بول ہی نہیں رہی۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ نورالنساء فون کان سے دور کرتے ہوئے تیز تیز لہجے میں بولنے لگی، نشرت تمہاری آواز نہیں آ رہی، ہیلو ہیلو۔ اور پھر اس نے فون کھڑک سے بند کر دیا۔ میز پر موبائل دھر کر اس نے ریموٹ اٹھایا اور LED کی اسکرین بجھا دی، پھر سر صوفے کی پشت کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں گیلی تھیں۔ دوسری جانب نشرہ ابرار پریشانی سے موبائل کی اسکرین کو تکیے گئی۔ وہ میٹرک سے نورالنساء و مشعل کی دوست تھی، اس لیے ان دونوں کے رویے کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ یہ تو وہ جان گئی تھی کہ کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے۔ کسی خیال کے تحت وہ مشعل کو کال ملانے لگی کہ تبھی اس نے دانیال کے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ اب ہر پل فقط وہی دہشت کائنات قلب میں چھائی رہے، کوئی عزیز گناہ نہ کرے جو نفس کی بندگی میں ہم نے کیے۔ وہ خود اس وقت TV لاؤنج میں موجود تھی، جہاں سے اس کا بھائی کمرہ دکھائی دیتا تھا، جو اس وقت بند تھا۔ امی سو رہی تھی، یعنی وہ اس وقت اکیلا اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ فون کان سے لگا چکی تھی، فون سے رنگ کی آواز اس کے کانوں میں گونجتا شروع ہو گئی تھی۔ کال کی ہر رنگ کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کے پردوں پر ایک منظر لہراتا، ایک تاریک کمرہ، بند دروازہ، جس کے پیچھے چھپا وہ کم عمر وجود، ہاتھ میں موبائل تھامے، اور پھر یکدم اس منظر کی جگہ ایک اور منظر لہلایا۔ وہ وجود لاش کو باورچی خانے کی سلیب پر ایک بار پھر رکھ کر مڑنے لگا، تو پھر یکدم پیچھے مڑا اور گلاس اٹھایا، اسے چند لمحے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، پھر اسے دوبارہ سلیب پر رکھ دیا۔ یہی عمل اس نے 4-5 مرتبہ دہرایا۔ اس بچی کا چہرہ ویران اور آنکھیں تھکی، بوجھل و خالی خالی سے دکھائی دیتی۔ اس نے ایک دم اپنا سر جھٹکا، صحن کے پردوں پر جگمگاتے تمام مناظر پھیکے پڑ گئے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور گہری سانس لے کر اسکرین کو دیکھا۔ مشعل نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ فون صوفے پر رکھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دل کی دوڑ بے ترتیب ہو گئی، جیسے اس کے دل کو کسی بات کا خوف ہو۔ لبھیجتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، شکر ہے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی اندر چارپائی پر دانیال لیٹا موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب گئی، اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر نگاہ دوڑائی، پھر ایک سکھ کا سانس لیا۔ ارے آپ یہاں کیسے؟ اب گیم کھیلنے میں ہمیشہ اس قدر مگن تھا کہ اس کے آنے کا اندازہ بھی اسے کافی دیر سے ہوا۔ نشرہ مسکرا دی، کچھ نہیں، بس یوں ہی دیکھنے آئی تھی تمہیں۔ پیار سے اس کا کندھا تھپتھپا کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ ایک نظر اسے مڑ کر دیکھا اور دعا کی، میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ تم میری والی غلطی بلکہ گناہ کبھی مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی، وہ قدرے پشیمانی سے سر جھکا کر کمرے سے چلی گئی۔ انسان شیطان کی پیروی اور نفسی غلامی میں جو گناہ کرے، وہ اس سے خسارہ بھی اٹھائے، تو اس گناہ کو کوئی عقلمند شخص کبھی نہ خود دہرانا چاہے گا، اور نہ ہی وہ کسی شخص، خواہ وہ کوئی اپنا ہو یا غیر، کو گناہ کرتے دیکھنا چاہے گا۔ شکر خدا کے باطن سے ہوئے صرف وہی آشنا جو ہوتا کوئی اور واقف، سایہ بندش لازماً مقدر تھا۔ رات کے کھانے سے 1.5 گھنٹے قبل ہی اس کے بابا گھر لوٹ آئے۔ وہ دونوں ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی اس کے بابا نے سنبھال رکھی تھی، اور دائیں طرف پہلے والی کرسی پر معمول کی طرح وہ براجمان تھی۔ گھر میں ہمیشہ کی طرح خاموشی کا بسیرا تھا۔ باقی مکمل ہو گئی تمہاری؟ روٹی کا ایک نوالا لیتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ جی، اس نے ایک خفیہ جواب دیا، پھر پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر 1-2 گھونٹ بھرے۔ آپ کی پیکنگ ہو گئی؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے سرسری سے انداز میں پلیٹ پر سر جھکائے۔ اس سے کہا، ہاں بس شروع کرنے والا تھا، میں نے ویسے بھی 1 ماہ ہی رہنا ہے وہاں، اس لیے زیادہ سامان تو رکھنا نہیں۔ روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے اس کے ہاتھ تھم گئے اور اس نے سر اٹھا کر فتانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی آپ یہی کہیں گے، اس لیے میں نے خود ہی آپ کا سامان پیک کر دیا، اور 1 ماہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ وہ حیرانی سے پتلیاں سکیڑے اس کا چہرہ دیکھے گئے۔ کب؟ وہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔
دوپہر سے شروع ہوئی تھی میں، اور آپ کے گھر آنے سے پہلے میں نے ساری پیکنگ کر لی۔ وہ ایک شان سے کندھے اچکا گئی۔ اپنے بابا کے کام خود کرنا ویسے بھی اسے بے حد پسند تھا۔ وہ باپ جو دن رات اپنی خواہشات کو مار کر اپنے بچوں کے لیے باہر محنت و مشقت کرے، اس کے کام کرنے میں اولاد کیوں کر قباحت محسوس کرے۔ آپ نے اپنے کمرے میں سوٹ کیس پڑا نہیں دیکھا؟ وہ اسے سوالیہ اور ناسمجھ نگاہوں سے گھور رہے تھے تو اس نے کہا، اوہ، میرا دھیان نہیں گیا اس پر۔ وہ نرمی سے بولے، پھر واپس کھانا کھانے لگے۔ تمہارا شکریہ میری نور نظر، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ کچھ دیر بعد کسی خیال کے زیر اثر انہوں نے نگاہیں اٹھا کر اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو سر پر دوپٹہ لیے پلیٹ میں موجود کھانے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانا ختم کرنا اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا، اور اپنے بابا کے ہوتے ہوئے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا پورا کھانا پڑتا۔ نور جواباً مسکرا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس نے کھانا کافی حد تک مکمل کر لیا۔ اس کے بابا تو آدھے گھنٹے میں ہی کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے، لیکن صرف اس کی وجہ سے کہ ان کے جاتے ہی وہ چپکے سے سالن روٹی باورچی خانے میں نہ رکھائے، وہ وہیں اس کی نگرانی کی خاطر بیٹھے رہے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے اور اپنے بابا کے لیے کافی بنا کر لیونگ روم میں چلی آئی۔ لیونگ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ صوفے کی پرس سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، شلوار قمیض میں ملبوس ان کا سایہ وجود دکھائی دیتا۔ وہ انہیں دیکھ کر زخمی سا مسکرائی۔ مشل کی وجہ سے بھی وہ اب زیادہ پریشانی لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کافی کا مگ ان کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نرمی سے کافی کا مگ تھاما اور اسے برابر میں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر جلدی سے آ بیٹھی، پھر ان کے چہرے کا بغور مشاہدہ کیا اور کافی کے 1-2 گھونٹ لینے کے بعد بولی، بابا مسکرائے نا۔ انہوں نے یکدم اسے تعجب سے دیکھا۔ مسکرا رہا ہوں، پھر مصنوعی تبسم کے ساتھ کہا، آپ میرے ساتھ اٹلی نہیں جانا چاہتے؟ چند لمحے بعد اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، میں اٹلی کبھی نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں وہاں اکیلا بھیج دوں۔ ظاہر ہے تمہارے لیے مجھے ادھر جانا ہی پڑے گا۔ وہ سنجیدہ سے لہجے میں گویا ہوئے۔ نور النساء کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ بھویں تنگ کرتے ہوئے اس نے کافی کا 1 گھونٹ بھر لیا، پھر ان سے نظریں ملائے بغیر کہا، آپ ادھر ہی رک جائیں۔ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو نور، اور ساتھ ہی سر جھٹکا۔ ایک تو میں تمہیں اٹلی صرف اور صرف تمہارے شوق کی وجہ سے بھیج رہا ہوں، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں وہاں اکیلا بھیج دوں۔ ماشاء اللہ آپ کی عقل کو سلام نور صاحبہ۔ کافی کا مگ سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھتے ہوئے وہ خفگی سے بول رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی اور معنی خیز انداز میں مسکرا دی، نہیں بابا، کسی مغربی سرزمین پر رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، میرا رب جانتا ہے میں وہاں آپ ہی کے لیے جا رہی ہوں۔ اچھا نا بابا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، میں بھلا خود بھی آپ کے بغیر کیسے جاؤں گی؟ وہ نرم سی مسکراہٹ چہرے پہ پھیلاتے ہوئے بولی، اس بات کا مجھے اندازہ ہے، تبھی تو تمہارے لیے ایک کڑوا گھونٹ پینے جا رہا ہوں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نور سے اپنی نظریں پھیر کر رکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، کرب، تکلیف، پچھتاوے اور اداسی کے باعث۔ ویسے میرے جانے کے بعد تمہیں ادھر اکیلا ہی رہنا ہے، پھر یہ کہنا بنتا تو نہیں کہ میں آپ کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں۔ وہ یکدم ہنس دی۔ ویسے یونیورسٹی میں انرولمنٹ کروانے کے بعد تم پاکستان واپس آ جانا، کلاسز تو تمہاری ستمبر سے شروع ہونا ہے نا؟ تو کچھ دیر بعد کہہ رہے تھے، نہیں نا بابا، وہاں جا کر رہائش کا انتظام، بینک اکاؤنٹ کھلوانا۔ وہ انگلیوں پر کام گنوا رہی تھی تو انہوں نے فوراً اسے ٹوکا، یہ سب کام میں 1 ماہ میں ہی کروا دوں گا، اس میں وہاں 5 مہینے تک رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، اب اسے مزید بہانے تراشنے تھے۔ ہاں، وہاں جا کر اٹالین بھی تو سیکھنی ہے، پھر کوئی پارٹ ٹائم جاب کی کیا ضرورت، میں تمہیں ہر ماہ خرچہ بھیجا کروں گا نا۔ وہ دونوں انگلیوں سے کنپٹی مسلنے لگی۔ نہیں، میں وہاں جا کر جاب کرنا چاہتی ہوں، یہ مجھے ایکسپوجر ملے گا اور میرا کانفیڈنس بھی بڑھے گا۔ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی کے مطابق۔ انہوں نے مصنوعی بیزاریت کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر مسکرا کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، آپ جو چاہے کر لیجیے گا، بس۔ نور بے ساختہ کھل کر مسکرا دی۔
جاب کرنے کا خیال اس کے ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے ہی آیا، نہیں تو پہلے اس کا اس متعلق کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ تو محض ایک بہانہ تھا وہاں رکنے کا، لیکن اب اسے مجبوراً ایسا کرنا بھی پڑنا تھا۔ وہ زبان کی پکی تھی، جو کہتی وہ کر کے دکھاتی،